चार उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठी का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, ऑपरेशन फौरी जरूरी था। कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूँ। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली है। देखिए हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। चार उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठी का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुवत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने के पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती, एक इंसान एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाती। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसकी बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहे, आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए, और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम छपते हैं। अब की मैगजीन में लोग लेते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं, उससे फायदा ज्यादा होता है।
آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے، آنکھیں روشن رہیں، ان میں چمک باقی رہے، پھر انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی، اور آواز صاف رہے، اس انگوٹھے کی خدمت کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں، اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے، آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے، نہ کرنا پڑے، اور آپ کا گلا صاف رہے، انگوٹھے کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے، اعصاب مضبوط رہیں، طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں، کون سا گھاٹا ہے؟ اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی مالش کریں، یہ دیکھیں ایسے مالش کریں، ایسے مالش کریں اور خوب مالش کریں۔ اتنا مالش کریں، اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ، اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے۔ ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں۔ اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا، بہت گرم ہو گیا۔ اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے۔ ایک ٹوٹکا تو یہ ہے، ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں، اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں، اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے۔ آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا، سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے، میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں۔ ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے آپ اکری والے ہیں؟ ہاں۔ کہا آپ کا ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں، ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا، اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی، پس پڑ گئی تھی، اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا، اور اس کا دماغ، آنکھیں، نظر، اعصاب کمزور تھے۔ میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا، اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے، چلیں کھائیں پیئیں۔ میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں، میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا، اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں۔ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں۔ ایک ترکیب پھر سن لیجئے، کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے، اس کی خوب مالش کیجیے، خوب مالش کیجیے، اتنا مالش کریں، اتنا کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو، گرما گرم ہو جائے۔ اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں۔ اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا۔ رحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جنات کا جادو جب بڑھا، ان کا سحر بڑھا اور ان کا فساد بڑھا، اللہ پاک جل شانہ نے آدم کو زمین پر بھیجا، اور جب انبیاء کا اللہ پاک نے اختتام کیا، اب نبوت کا سلسلہ ختم، تو آخری نبی کے طور پہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ نبوت کے بعد جو چیز میرے حضور چھوڑ کر گئے وہ ایک رب کا کلام ہے، ایک اپنا فرمان ہے۔ رب کا کلام سارا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ساری احادیث ہے، اور جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سارا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، فرمایا پورے آسمانوں میں اور عرشوں میں گونج اٹھتی ہے۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تھی، شیطان نے اپنی سر پہ مٹی اور راکھ ڈالی تھی،
یہ کیا نازل ہو گیا؟ سورت فاتحہ 7 مسانی 7 آیتیں ہیں اور 7 آسمان ہیں اور عرش تک اللہ کا نظام ہے. جب بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے 7 عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورت فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں. جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. وہ نور، خیریں اور رحمت برکتیں جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے. وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے. غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے. وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے. یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے. جب بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. سورت فاتحہ پڑھنے والا، سورت فاتحہ شفا ہے، سورت فاتحہ نور ہے، سورت فاتحہ عطا ہے، سورت فاتحہ رحمت ہے، سورت فاتحہ برکت ہے، سورت فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورت فاتحہ تونگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورت فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں. سورت فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے. یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے. اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. دائیں، بائیں، آگے، پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں. ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی. اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں. آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے. بولے تو صحیح، بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی. ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے. اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اوپر ہے. کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے. احساس ہوتا ہے. ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. سورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بھی، قلت بھی. اللہ پاک کا نظام ہے. جب سورت فاتحہ بندہ پڑھتا ہے یہ 7 کے 7 راستے اس کے لیے موافق بن جاتے ہیں. اگر مخالف بھی ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ موافق بن جاتے ہیں. اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں، برکت اور عافیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. خیر اور برکت، عافیت کا. کتنے اولیاء کی زندگی میں یہ بات ان کے واقعات میں موجود ہے، ان کے تجربات میں موجود ہے. انہوں نے پوری زندگی صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، لاکھوں پڑھی، ہزاروں پڑھی، کروڑوں پڑھی، اور سورۃ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے جو منواتے گئے ملتا گیا، مانگتے گئے، منواتے گئے اور ملتا گیا. جو بھی چاہا ملا، جو بھی چاہا. انعمت علیہم، یہی لفظ ہے انعمت، بس انعامات عطا فرما. جو تیرے خزانے میں موجود ہیں مجھے وہ انعامات چاہیے. تو بندہ کون سے انعام چاہتا ہے؟ مولا رزق کا انعام، صحت کا انعام، برکت کا انعام، تونگری کا انعام،
औलाद, बेटों और नेमतों, आंखों की ठंडक का इनाम, बड़ा घर, बड़ी सवारी, बड़ी उम्र, इसका इनाम, आफात बलियात रुक जाएं, आफियत आ जाए, ये भी इनाम है। तेरी रहमत मुतवज्जे रहे, ये भी इनाम है। तेरी आताएं, तेरी शफकतें, तेरी मेहरबानियां, ये भी इनाम है। खात्मा ईमान, ये भी इनाम है। कमली वाले का दीदार, ये भी इनाम है। आले रसूल, असहाब रसूल की मोहब्बत हो, ये भी इनाम है। उनकी इनायात और अता हो, ये भी ईमान है। तेरे नेक बंदे, सालिहीन, मुखलिसीन, सादिकीन, मुहसिनीन, ये उनके साथ मोहब्बत भी हो, निस्बत हो, ये भी इनाम है। कायनात की जितनी नेमतें तेरे खजाने में हैं, वो भी इनाम है। जो मेरे लिखने में है, वो भी इनाम है। जो मेरे सोचने में है, वो भी इनाम है। जो मुझे पता नहीं और तेरे पास इनामात के दरिया और समंदर हैं, वो भी इनाम है। अनअमत अलैहिम, मुझे वो सारी नेमतें चाहिए। गैरिल मगजूब, और तेरे गजब का कोई एक जर्रा आद पे हुआ, समूद पे हुआ, कौमों पे आया, जल्जलों की शक्ल में, शक्लों बदलने की शक्ल में, वो किरादतन खासिईन, हो जाओ जलील बंदर। मौला ये सिर इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन सूरत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में, गर्दिश अय्याम मेरी जिंदगी से, सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। अय्याम बीज में जो सारी रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं, और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है, सूरत फातिहा में अनामत नेमतें रखी हैं, और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा,
اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بول اور کیا مانگتا ہے؟ میری سورت فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا, میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا, میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورت فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے, حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے, میزان میں بھی طاقت ہے, اعمال میں بھی قوت ہے. سورت فاتحہ ایام 20 میں اور آج کے فرض روزوں میں رات کے سورت فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورت فاتحہ پڑھنے والوں اور سورت فاتحہ سے محبت کرنے والوں, خوشخبری کے یہ پیغام ہیں, یہ محبتوں کے پیغام ہیں, یہ انعامات کی بارش ہے, یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورت فاتحہ اپنی مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھیں کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دیں. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں, روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں, روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں, روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے, ایک انوکھی ڈش ملی ہے 3 راتوں کی. آئے تو ویسے ہیں, آئے تو ویسے ہیں. ایک بابا جی تھے, شور کر رہے تھے, لوگوں میری برف لے لو, لوگوں میری برف لے لو ورنہ یہ گھل جائے گی, اگر لے لو گے تو میری جیب میں پیسے آ جائیں گے. یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے, یہ عمر جسے تم سمجھے ہو یہ ہر دم تن کو چنتی ہے. جس لکڑی کے بل بیٹھے ہو دن رات یہ لکڑی گھومتی ہے. تم گٹھڑی باندھو کپڑے کی اور دیکھ اجل سر دھنتی ہے, اور موت کفن کے کپڑے کا یہاں تانا بانا بنتی ہے. تنسو کا کبڑی پیٹ ہوئی گھوڑے پہ زین دھرو بابا, اب موت نکارا بات چکا چلنے کی فکر کرو بابا. کل باپ کی خاطر روتے تھے اب اپنی خاطر رو بابا. کچھ بن کرو کچھ بان کرو, کوئی حلوہ پوڑی دان کرو, کچھ خاصا لڈو بٹواؤ, اب اپنا فکر کرو بابا. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورت فاتحہ کے ذریعے. اس سورت فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوات یہی راتوں کو سورت فاتحہ, یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے, منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے, یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے مجاوروں کے نام پہ, گدی نشینوں کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, شہزادوں کے نام پہ, صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے. آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے. دنیا کرائسس, حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے. ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے اس لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے, برکتوں کے دروازے کھلوا گئے تھے. سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کے راز اور سورت فاتحہ سے عرش کے کھلتے دروازے اور سورت فاتحہ سے تونگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری زندگی کے سالوں گزرے, میں نے راتوں کو ایام 20 کے پڑھی ہے. میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں, میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں. ایام 20, ایام 20, یہ تو رمضان ہے اور رمضان کی ساتیں ہیں. سورت فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے, محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورت فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں اس کو, بہت محبت کرتے ہیں.
اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے، غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے، کیا بتاؤں آپ۔ سورۃ فاتحہ، تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے لیے۔ میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو دل کی گرہ میں باندھ لیں کہ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا، سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہ ہیں، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ اتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے کہنا خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے، اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ اب تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں۔ اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آ جا ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب ہے، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی، اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ کیا کر لیا؟ ہاں، آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ انتخاب ہوتا ہے، اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو، اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے، اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ گالیاں دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ، مبارک ہو آپ۔ یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، اور یہ کرم ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے زندگی کی بندشوں سے نکلنے کے لیے پڑھتے ہیں روز اللہم کافا یا انصاف، اللہم حامی معین سنکاف، 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 اللہم عافا یا انصاف، اللہم حامی معین سنکاف، اللہم کافا یا انصاف، اللہم حامی معین سنکاف، اللہم کافا یا انصاف،
اللهم حامیم عین سین قاف اللهم کاف یا انصار اللهم حامیم عین سین قاف اللهم کاف یا انصار اللهم حامیم عین سین قاف اللهم کاف یا انصار اللهم حامیم عین سین اپنے بدن پہ جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھر لیں. سلطان الاذکار ہوگا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، پھر مراقبہ دعا ہوگی، پھر ساتھ پڑی کھجوروں تسبیحوں پہ دم ہوگا. اللہ اکبر. آج تو میرا جی چاہتا تھا سورۃ فاتحہ بہت بتاؤں، بہت بتاؤں. ہاں پر کیا کروں، تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی، لیکن کہاں یہ دل یہ دی جائے اس کو طول، لیکن کہاں یہ دل یہ دیا جائے اس کو طول.